अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाइयों, दोस्तों और अजीज़ साथियों, आज मैं आपके सामने चंद अहम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी और आपको भी उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, बात दरअसल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों में ख़ास करके मुसलमानों को जो भी नियामतें दे रखी हैं, उन नियामतों का सही इस्तेमाल करना ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दे रखा है तो उस माल का सही इस्तेमाल करें, और किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत दे रखा है, माल नहीं दे रखा है, तो उस ताकत का वो सही इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है, मुसलमान है, गरीब है, और उसके पास ताकत है, तो उस ताकत का वो सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल ये है कि यतीम, मिस्कीन, बेवा और दिगर बहुत से कमज़ोर हैं जो, उनकी वो अपनी जिस्मानी ताकत से मदद करें, खिदमत कर दें। ये भी बहुत बड़ी इबादत है। अगर ये गरीब मुसलमान जो ताकतवर है और लोगों की खिदमत करता है, अपने जान को उस पर थकाता है, लगाता है, अपनी ताकत को इस्तेमाल सही करता है, तो ये गरीब मुसलमान भी बड़ी जन्नत का हकदार रखता है। और एक मुसलमान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दे रखा है, माली एतबार से वो मजबूत है, तो उन मालदार भाइयों से इल्तिजा और गुजारिश है कि वो यतीम, मिस्कीन, बेवा की मदद करें, और कभी कभी हॉस्पिटल का भी चक्कर लगा लिया करें, गरीब बस्तियों में भी चक्कर लगा लिया करें। जब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दे रखा है और आप गरीब बस्ती में जाएंगे और किसी का हाल पूछेंगे, और जब आप जेल में जाएंगे, जो वहाँ पर जो बेचारे मजलूम हैं, जो बिल्कुल गुनाह उन्होंने किया ही नहीं, पर झूठ मूठ का उन पर केस डाल दिए गए और जुर्म साबित हो गया, और वो जेल में हैं, अपने बीवी बच्चों से जुदा हैं। अब जब कोई मालदार शख्स जेल में जाता है और उनका हाल लेता है और उनकी रिहाई की, उनकी आज़ादी की जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, ये मालदार शख्स उसे छुड़वाने की कोशिश करता है, तो ये भी बहुत बड़ी इबादत है। और जब ये मालदार शख्स हॉस्पिटल जाता है और वहाँ गरीब हैं, जो जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं, जो बीमारियों में मुलव्विश हैं, और जिनके ऊपर उनका सहारा था वो उनका मदद करने के लिए तैयार नहीं है, अब ये मुसलमान जिसको अल्लाह ने माल दे रखा है, ये जाकर उन जो हॉस्पिटल में गरीब तबकात हैं उनकी मदद करता है, माल से उनकी दवाइयों का इंतज़ाम करता है, माल से उनकी और दीगर ज़रूरत को पूरा करता है, तो ये भी बहुत बड़ी इबादत है जो मालदार मुसलमान कर सकता है। गरीब बस्ती में कभी मालदार जाएं तो कितने गरीबों की आंखों के आंसू और भूख और प्यास और उनके तपती हुई धूप में और झोपड़ों में रहना, और जो है गुर्बत के साथ उनका वक्त ज़िंदगी गुजर रहा है जिस तरीके से, जब ये मालदार भाई हमारा वहाँ जाएगा और उनकी गुर्बत का हाल सुनेगा, तो मैं यकीन से कहता हूँ आँख से आप आंसू नहीं रोक सकते, और आपका दिल कपा जाएगा ऐसी गुर्बत को देखकर, ऐसी बेबसी को देखकर। तो हमें चाहिए कि हम गरीबों की मदद करें, यतीमों की मदद करें, मिस्कीन की मदद करें। अब मैंने भी गरीब ताकतवर के बारे में बताया, और मुसलमान जो है, मालदार जो है, वो इन हजरात की मदद करे। ये मुसलमान मालदारों के बारे में बताया, ये मैंने बताया है खिदमत, और ये मैंने बताया है मदद करना। अल्लाह की कसम, आज जो मुसलमान मालदार हैं
یا غریب ہیں اور جو وہ کہتے ہیں مجھے بے قراری ہوتی ہے، مجھے بے چینی ہوتی ہے، مجھے چین سکون نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے اور اس میں ہم خیانت کر رہے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم اپنا ذاتی مال سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اسے آگے پہنچانے کے لیے۔ جب تک ہم ان غریب طبقات اور مظلوم اور دیگر جو اور کسی بھی اعتبار سے جو پریشان ہیں، اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو نہ ہمیں دلی سکون ہوگا، نہ ہمیں راحت مل سکتا ہے اور نہ ہمیں قرار مل سکتا ہے۔ ہم پریشان ہی رہیں گے، سسکتے رہیں گے اور ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی ہم تنہائی محسوس کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان حضرات کی ہم مدد کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، قربان جائیں اپنے اللہ پر، اس کے رسول پر، ایسے مذہب اسلام پر جس نے انسان کے ساتھ خیر خواہی کا، جو ہے ہمدردی کا، بھائی چارگی کا دعوت دیا، اور اسلام کا یہ پیغام ہے۔ ہمیں اس کو اپنانا چاہیے اور ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ صرف مسلمانوں کی مدد نہیں، بلکہ جو پڑوس میں ہمارے ہندو بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کبھی تو کم سے کم ہم ان غریب طبقات جو پڑوس میں رہتے ہیں ان ہندو بھائیوں سے بھی حال لے لیا کریں، اور وہ مالی اعتبار سے پریشان ہیں یا کسی اعتبار سے پریشان ہیں، ہم مسلمانوں کی ذمہ ہے کہ ہم ان کی بھی مدد کریں۔ صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے، بلکہ غیر مسلم بھائیوں کی بھی مدد کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پر ہم قربان جائیں، آپ نے غیر مسلم ہی نہیں بلکہ ایک جانور پر بھی رحم کرنے کے بارے میں آپ نے تعلیمات دی ہیں ہمیں اور آپ کو، کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ہم نے جانور پال رکھا ہے تو ہم ان کی کھانے کی، پینے کی جو ہے پوری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ وہ جانور کہیں بھوک سے، پیاس سے مر نہ جائے۔ یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہم جانور پر بھی رحم کریں اور ان کے سردی اور گرمی کے معاملے میں ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں جیسے ہم اپنے لیے آرام دہی والی چیز کو اپناتے ہیں، ایسے ہمیں جانور پر بھی رحم کرنے کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان غریب کا بھی اور جو ہے غیر مسلم بھائی غریب کا بھی، ان دونوں حضرات کی ہم مدد کریں۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ کرنے میں جو مزہ ہے، یہ کرنے میں جو لذت اللہ نے رکھی ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہاتھ سے بہتر یہ ہاتھ ہوتا ہے۔ دینے میں جو اللہ نے مزہ رکھا ہے وہ لینے والے میں مزہ نہیں ہے۔ لینے والے کی آنکھ جھکی ہوئی ہوتی ہے اور دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ بھی نیچے ہوتا ہے۔ تو ہم دینے والے بنے اور ہمیں اللہ نے جتنا دے رکھا ہے اتنے میں ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ بعض دفعے بہت سے لوگوں کو شیطان نے یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ تیرے پاس ہوتا تو مدد کرتا، یہ مالدار لوگ نہیں کرتے، وہ مالدار ہیں نہیں کرتے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس میں جتنا ہے ہم دوسروں کی مدد کریں، اللہ رب العزت آگے اور توفیق عطا فرمائیں گے مدد کرنے کی ہمیں اور آپ کو، کیونکہ اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی۔ تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ بندے سے کہیں گے، تو یہ بندہ اللہ رب العزت سے کہے گا کہ یا اللہ، آپ تو کھانے سے پاک ہیں اور پینے سے پاک ہیں اور بیماری سے پاک ہیں، ہم تجھے کیسے کھلاتے، ہم تجھے کیسے پلاتے، ہم تیری عادت کیسے کرتے، تو بیماری سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے تم ٹھیک کہتے ہو کہ میں کھانے سے پاک ہوں، پینے سے پاک ہوں، بیماری سے پاک۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، اللہ رب العزت کھانے سے، پینے سے، سونے سے، تھکاوٹ سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے پاک صاف ذات ہے، وہ وراء الورا ذات ہے، اس کے ذات میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ تو خیر، اللہ رب العزت کہیں گے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا، یا اللہ، تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیماری سے پاک، میں تیری کیسی مدد کرتا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، میرے بندے، فلاں شخص بیمار تھا
اگر تو اس کی عادت کرتا گویا تو اس کو مجھے بھی وہیں پاتا. فلاں شخص بیمار تھا تو اس کی عادت کرتا تو گویا تو مجھے بھی وہیں پاتا. اور میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اس کے کھانے کی فکر کرتا گویا تو مجھے وہیں پاتا. فلاں بندہ پانی کے لیے آیا پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا تو اسے پانی پلاتا ہے گویا تو مجھے وہیں پاتا. غرض اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ثواب تو میرے پاس پاتا. یعنی اس کی مدد کرنا اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے آپ کو وہاں موجود ہونے کی بات کرتے ہیں کہ میں وہیں میں ہوتا. تو ہمیں اللہ رب العزت تو خیر ہر جگہ موجود ہے. خیر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے اور بیمار ہندو بھائی ہوں یا مسلمان بھائی ہوں، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سب کی مدد کریں. یہ بھی کوئی زندگی ہے میرے بھائی دوستوں کو کہ صرف میری بیوی، میرا بچہ اور میرا کارخانہ، میری فیکٹری، میرا دکان، میرا مکان، بس اس کے علاوہ کچھ اس کو سوچ میں ہی نہیں آتا. یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ ایسی زندگی پہ تو لعنت ہے، اللہ معاف فرمائے. ایسی دولت پر تو لعنت ہے جو خالی اپنی دکان کو دیکھتا ہو، اپنے مکان کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کرتا ہو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو دیکھتا ہو، باقی اسے نہ پڑوسیوں کی خبر ہے، نہ دائیں بائیں کی خبر ہے، نہ جو اس کے پاس نعمت ہے وہ کسی کو دینے کو بھی تیار نہیں ہے، کسی کو دینے کو بھی تیار نہیں ہے. تو یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ معاف فرمائے. یہ تو غیروں کی زندگی ہے جو اپنی اپنی جیتے ہیں. اور یہ صفت اپنا بچہ اور اپنا گھر، اپنا پیٹ، ایک جانور کی بھی یہی صفت ہے کہ وہ اپنا پیٹ دیکھتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ دیکھتا ہے. ایک جانور بھی یہی کرتا ہے. ہم مسلمان بھی ایسے کر رہے ہوں، اللہ معاف فرمائے. تو ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ ہم اپنے ذات کو بھی نفع پہنچانے کے ساتھ ساتھ، اپنے بیوی بچوں کو نفع پہنچانے کے ساتھ ساتھ، ہمیں پڑوسیوں کو بھی اور ہندو بھائیوں کو بھی، مسلمان بھائیوں کو بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے. یہ ہے اسلام کا پیغام، یہ ہے قرآن و حدیث کا پیغام. اب اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے من میں سکون آئے گا، اللہ خوش ہوں گے، رسول اللہ خوش ہوں گے، اللہ کی مخلوق خوش ہوگی. تو یقین مانیے کہ میرے دل کو اب ٹھنڈک پہنچے گی، سکون پہنچے گا. میرے بھائیو دوستوں کو اللہ رب العزت ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سخاوت کے ساتھ